बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजारूंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या नूर मुकद्दम की कुर्बानी रायगा जाएगी? क्या हम मज़ीद ख़वातीन को नूर मुकद्दम की तरह बेदर्दी से कत्ल होने से बचा सकते हैं? ये आज की वीडियो में एक बहुत बड़ा सवाल है जो हम उठाने जा रहे हैं। आपने वीडियो को देखना है और बताना है कि किस तरह से हम ऐसी ख़वातीन को मौत के घाट जाने से रोक सकते हैं। बासर मुल्ज़िमान किस तरह से केसेस पर असरअंदाज होते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। औरत को इंसाफ की फरहमी की बजाय उसके मरने का इंतज़ार क्यों किया जाता है? क्या औरत जो है उसकी किस्मत महज एक हैशटैग है? क्या हैशटैग उसको सिर्फ इंसाफ की फरहमी दे सकता है? और वो भी हैशटैग क्यों औरत की ज़िंदगी में जो है फ़ायदामंद सूदमंद साबित नहीं होता? क्यों मरने के बाद ही लोग कैंडल्स लेके हैशटैग्स का इस्तेमाल करके औरत को इंसाफ दिलवाना चाहते हैं? जो औरत ज़िंदा है उसके लिए हम आवाज़ क्यों नहीं उठाते? ये सारी चीज़ें मंडे के बाद ही क्यों होती हैं? वीडियो को आखिर तक देखें और अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के अवेयरनेस के लिए बनाती हूँ आपको बर वक्त मिलती रहे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। नूर मुकद्दम के कत्ल के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो 1 महीना हो चुका है। मौका वारदात से जो है वो गिरफ्तारी भी हो चुकी है, आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है, फिंगरप्रिंट्स भी मिल चुके हैं, डीएनए में जिनसी ज्यादती भी साबित हो चुकी है। सारी चीज़ें जो हैं वो कातिल ज़ाहिर जाफ़र की तरफ उंगलियां उठाती हैं। लेकिन आप देखें कि अभी तक ज़ाहिर जाफ़र जो है वो जुडिशल रिमांड पर ही है। अभी तक इस मुकदमे का चालान जो है अदालत में जमा ही नहीं करवाया जा सका। बासर मुल्ज़िमान जो होते हैं वो इस तरह के हीले हथकंडे करके जो है वो मामलात को तूल देते रहते हैं, लटकाते रहते हैं, चीज़ों को आगे से आगे चला जाता है, चीज़ बार बार जुडिशल रिमांड पे जाया जाता है, हर चीज़ में सुस्त रवि का शिकार होते हैं। ट्रेंड्स जो है चलते हैं, स्क्रीन पर चलते रहते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्क्रीन से आउट हो जाते हैं और इंसाफ जो है वो अपनी मौत खुद ही मर जाता है। जो लोग इंसाफ की तलाश में होते हैं, अमूमन तो ऐसा ही होता है कि जी जो लोग मर चुके होते हैं उनके ख़ानदान वाले उनकी जंग लड़ रहे होते हैं, लेकिन इतनी देर तक जो है इंसाफ का हसूल मुमकिन ही नहीं हो पाता कि वो लोग भी सिस्टम से थक जाते हैं। ऐसे ही हालात का सामना विशा अबू बकर भी कर रही हैं, जो अपने शौहर शाह जवार बुगटी जो कि नवाब अकबर बुगटी का बेटा है कि मजालिम से इंसाफ चाहती हैं। बार बार वो आवाज़ बुलंद करती है, लेकिन क्या कहते हैं ना कि इंसान जब जिंदा होता है तो उसकी तो आवाज़ कोई सुनता ही नहीं है। इंसाफ हासिल करने के लिए आपको मरना पड़ता है। जब आप मर जाते हैं तो फिर लोग कैंडल्स लेके बाहर निकलते हैं, फिर हैशटैग्स बनते हैं, फिर लोगों को एहसास होता है ओहो एक इंसान तो मर गया, उसके साथ बड़ी ज्यादती हुई। जब इंसान जिंदा होता है, चीख रहा होता है, लोगों को मदद के लिए बुला रहा होता है, आवाज बुलंद कर रहा होता है, अपनी वीडियोस शेयर कर रहा होता है, लेकिन लोगों के दिल में शायद एक बात आ जाती है, वो जिंदा है तो कौन सा जुल्म किया जा रहा होगा, जिंदा अपनी आवाज उठा रही है तो अभी तो ये सही है, अभी तो इसको हमारी जरूरत नहीं। विशा का मानना है कि उसे भी नूर मुकद्दम की तरह मार दिया जाएगा और ये मैं नहीं कह रही, विशा कह चुकी अपनी वीडियोस में कि उसका अंजाम भी नूर मुकद्दम जैसा होगा। हम नूर मुकद्दम की जंग तो लड़ रहे हैं चूंकि वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एक लड़की कह रही है कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मेरा शौहर जो है शाह जवार बुगटी उससे खतरा है। लेकिन बासर होने की वजह से हम भी चुप हैं, सारे लोग चुप हैं, क्योंकि विशा जिंदा है और अपनी आवाज़ खुद बुलंद कर रही है, तो हम इस चीज़ को टाल मटोल का शिकार बनाते रहेंगे। अभी तक जी एफआईए ने क्या इकदाम उठाए हैं और इस मुकदमे पर अभी तक क्या अपडेट्स हैं, आज मैं बात करूंगी। मेरे साथ मौजूद हैं विशा अबू बकर। अस्सलाम वालेकुम विशा, उम्मीद करती हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगी और आपकी ज़िंदगी के लिए जो है हम सारे लोग दुआ गो हैं। विशा, नूर मुकद्दम कत्ल जैसे वाक़यात ख़वातीन की ज़िंदगियों पर किस तरह से असरअंदाज होते हैं? नूर मुकद्दम जैसे केसेस से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि वो बेचारी एक लड़की जो दुनिया से चली गई और इतनी अज़ियत से गुज़र के वो दुनिया से गई। सही। तो उसके बाद, उसके दुनिया से चले जाने के बाद उसके साथ जो बदतर हो सकता था, जितना बुरा हो सकता था उस बेचारी के साथ हो गया। लेकिन तकलीफ़ इस बात से होती है ऐसे केसेस में कि लोग एक औरत के मर जाने के बाद भी उसकी किरदार कशी करने से बाज नहीं आते। कोई ना कोई कीड़ा वो उस मज़लूम शख्स में ही निकालेंगे जिसके साथ पहले जुल्म और ज़्यादती हुआ है, और अब हम उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर करके उसके रूह को भी तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं। वो बेचारे, उसके अपने रिश्तेदार, उसके माँ बाप जो इतनी तकलीफ़ से गुज़रे कि उनकी बेटी इतनी तकलीफ़ से मर गई,
اب وہ دنیا کا اس چیز پہ سامنا کر رہے ہیں کہ اس کا تو کردار ایسا تھا اور اس کا تو کردار ویسا تھا. ایک بات کو سمجھنے کی ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کا کیسا بھی کردار ہو، لوگوں کے پاس حق نہیں ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی ظلم ہوا ہے تو اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں اس کی کردار کشی کر کے. اب دیکھیں وکٹم بلیمنگ اتنی زیادہ ہے، لوگ سمجھتے نہیں اس بات کو. لوگ کہتے ہیں نہیں ہم تو یہ بتا رہے ہیں کہ صحیح یہ بات ہے کہ واقعی اس نے غلط کیا، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کا مرڈر غلط ہوا. لیکن جب ہم وکٹم بلیمنگ کرتے ہیں تو ہم آٹومیٹکلی وہ شخص جس نے ظلم کیا ہے اس کے اوپر سے بہت سارے بلیم ہٹا دیتے ہیں. اور یہ شروع ایسے ہی ہوتا ہے، آہستہ آہستہ وکٹم بلیمنگ ہوتی ہے، پھر وہ پورا کا پورا جو اس کا بلیم ہوتا ہے وہ عورت کے اوپر شفٹ کر دیا جاتا ہے اسی طرح سے. اور یہ شروع ایسے مائلڈ طریقے سے ہوتا ہے لیکن آہستہ آہستہ ڈیولپ کیا جاتا ہے ایک پبلک امیج کو، ایک پبلک سمپتھیز کو، جو آہستہ آہستہ جو نور مقدم کا کیس کیا ہے، ہم لوگ سمپتھائز کر رہے ہیں اس کے ساتھ، ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی اور نہیں ہونی چاہیے تھی. جس دن ہمارے اندر سے یہ احساس ہی ختم ہو جائے گا کہ وہ بیچاری مظلوم تھی اور ہمیں اس کے ساتھ سمپتھی کرنی چاہیے، تو پھر اس کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ پھر اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اس کا فائدہ ظاہر جیسے ظالم لوگوں کو ہوگا. اور ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ آج ایک ظاہر ہے، کل 100 کھڑے ہوں گے اگر یہ بھی بچ گیا تو. اور دوسری بات یہ کہ کیا جو مرڈر کر رہے ہیں اپنی بیویوں کے نہیں کر رہے ہیں؟ جو ظالم شخص ہے وہ مارتے ہوئے یہ نہیں دیکھتا کہ وہ گرل فرینڈ کو مار رہا ہے یا وہ بیوی کو مار رہا ہے یا وہ اپنے بچے کی ماں کو مار رہا ہے. تو ظالم کے اوپر سے برڈن کو کم مت ہونے دیجیے، ورنہ یہ کیس نور نہیں ہارے گی، اس پاکستان کی ساری عورتیں ہار جائیں گی. وشا، آپ کے اور نور مقدم کیس کے ملزمان جو ہیں وہ بااثر ہیں، ہم سب جانتے ہیں. اب یہ کیس پر کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں؟ آپ کو یہ بتانا چاہوں گی ماریہ کہ ان کے بااثر ہونے کی ہی وجہ سے 5 مہینے اریسٹ نہیں ہو رہا، ورنہ عام کیسز میں تو 3 ہفتے کا ٹائم ہوتا ہے، 3 دفعہ سمن کیا جاتا ہے، اس کے بعد ایف آئی آر ہوتی ہے اور ایف آئی آر کے فوراً بعد وارنٹ ہو جاتا ہے اور پھر 1 مہینے میں وہ اریسٹ نہیں ہوتا تو جس کو ایبسکانڈر ڈکلیئر کر دیتے ہیں، جس کو پی او نہ کہتے ہیں. ابھی 3 مہینے تو 2 مہینے تو کیس ویسے ہی چلتا رہا، انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. عام ملزم کو 1 ہفتے کے لیے سمن کیا جاتا ہے تو شاہزوار کو 2 ہفتے لیٹ کے سمن بھیجے جاتے تھے. اور جیسے میرا کیس بلاسفیمی کا تھا، توہین رسالت کا کیس تھا، تو اس کیس میں تو ویسے ان کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ بغیر سمن کیے بھی اریسٹ کر سکتے ہیں، جو آپشن ان کے پاس تھا. کیونکہ خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی سمن کریں گے کسی ملزم کو اور وہ بھی ایسے کیس میں جس کی بیل ہونا بہت مشکل ہے، تو وہ بھاگ جائے گا، یہ چھپ جائے گا، تو پیشی نہیں دے گا. ویسے بھی ایکسپیکٹڈ تھا کہ وہ پیشی نہیں دے گا، لیکن اس کے باوجود اس کو اتنا لمبا سمن کیا، پھر اس کے بعد ایف آئی آر کر دی، پھر ایف آئی آر کے بعد ہم انفارم کرتے رہے کہ کہاں بیٹھا ہے، اس کو اریسٹ کر لیں، اور ان کے شہر میں بیٹھا ہے، اس کو اریسٹ کر لیں. پھر لیکن اس وقت اریسٹ نہیں کیا. پھر اس کے بعد 7 جون کو ایف آئی آر لانچ کی ہے، اس کے فوراً بعد وارنٹ ہو جاتا ہے. لیکن اس کا وارنٹ 7 جون سے لے کے 7 جولائی کو جا کے اس کا وارنٹ کیا ہے انہوں نے. پھر وارنٹ کے بعد ایف آئی آر کے 1 مہینے بعد پی او ڈکلیئر ہو جاتا ہے، جس کو ایبسکانڈر اور اشتہاری کہتے ہیں، وانٹڈ کہتے ہیں. وہ بھی اب ڈکلیئر ابھی تک بھی نہیں ہوا ہے. بظاہر تو ریڈ کیا انہوں نے، لیکن اب دیکھیں اریسٹ ہونے پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی آنیسٹی ہے اس کے اندر، کتنی نہیں. تو ایک عام ملزم بہت جلدی اریسٹ ہو جاتا ہے، 3 ہفتے کے اندر اریسٹ ہو جاتا ہے. لیکن شاہزوار کو بھی تقریباً 5 مہینے ہونے والے ہیں اور اس کے بااثر ہونے کی وجہ سے وہ ابھی تک اریسٹ نہیں ہوا. بالکل صحیح. یہ سوال میں نے اس لیے آپ سے پہلے پوچھا کہ آپ مختلف پلیٹ فارمز پہ نور مقدم کے لیے بھی آواز بلند کر رہی ہیں. اچھا وشا، آپ نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور جس میں آپ کا کہنا تھا کہ میں اگلی نور ہو سکتی ہوں. آپ نے ایسا کیوں کہا؟ لوگوں کو بتائیں کہ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں. جی ماریہ، مجھے جب یہ پتہ لگا نور مقدم کا کیس تو بہت سارے ایسے سملیرٹیز تھے جو میں نکال سکی اپنے اور شاہزوار کی چیزوں کے بارے میں. اس میں ایک سملیرٹی بہت زیادہ مجھے یہ یاد آئی کہ جب ظاہر نے نور کو ایک آخری دفعہ بلایا اپنے سے ملنے کے لیے کہ ایک آخری بار مجھ سے ملنے کے لیے آؤ، تو ایک سملر سچویشن میرے ساتھ بھی ہوئی تھی. 24 فیبرری کو 23 فیبرری کی رات کو میں نے شاید جب میں اپنی ماں کے گھر تھی لاہور میں، وہ کراچی میں تھا، تو میں نے اس کو تھوڑا سا کلو دیا تھا کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی.
تو کیونکہ بہت زیادہ بچی ڈسٹرب ہو رہی ہے اور بہت گھبراتی ہے جب ہمارا جھگڑا ہوتا ہے، تو اس پر اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ پہلے خاموش ہو گیا. اگلے دن مجھے یہ خبر ملی کہ وہ بہت جلدی میں، کیونکہ کاغذات ہم لوگوں کے سیم ہی جگہ سے بنتے ہیں سب، تو وہاں سے مجھے انفارمیشن ملی کہ شاہزار بہت جلدی میں اپنا اور اپنی ماں کا پاسپورٹ ریڈی کروا رہا ہے. اور آن دی ادر ہینڈ مجھے بہت زیادہ انسسٹ کر رہا تھا کہ 2 ہفتے کے لیے کراچی آ جاؤ، بس 2 ہفتے کے لیے. اب یہ جب نور کا واقعہ سامنے آیا تو مجھے یہ چیز سمجھ میں آئی کہ کیوں وہ مجھے انسسٹ کر رہا تھا کہ میں 2 ہفتے کے لیے واپس چلی جاؤں. ان دا مین وائل وہ اتنا ارجنسی میں اپنا اور صرف اپنا اور اپنی ماں کا پاسپورٹ کیوں ریڈی کروا رہا تھا، اور میری بچی کا کیوں نہیں کروا رہا تھا، جبکہ اس نے تو لاہور میں گھر لیا تھا، اس کا تو لاہور شفٹ ہونے کا ارادہ تھا. تو اس کا بھی بالکل ایسا ہی ارادہ تھا، کیونکہ میرے چھوڑنے کے بعد جو اس نے مجھے مارنے کے لیے تیاری کی، وہ اس کا ارادہ یہی تھا کہ میں اس کو چھوڑوں یا اس سے دور جاؤں، اس سے پہلے ہی وہ مجھے قتل کر دے اور پھر فرار ہو جائے مجھ سے. بالکل ایگزیکٹلی یہی پلان تھا. تو مجھے بہت تکلیف ہوئی اس لڑکی کو دیکھ کے، اور یہ سوچ کے اور خوف آیا کہ یہ انجام میرا بھی ہو سکتا تھا. لیکن کیونکہ میں اس کی بیوی ہوں تو میں جانتی ہوں اس کو. وہ بیچاری بیوی نہیں تھی تو وہ سمجھ نہیں سکتی تھی کہ کس حد تک وہ انسان گرا ہوا ہے. لیکن مجھے اپنے شوہر کی انٹینشنز کافی حد تک سمجھ آ جاتی ہیں، کیونکہ 7 سال میں نے اس کے ساتھ گزارے اور دن رات کا ساتھ. ایسا نہیں تھا کہ شوہر آفس سے آ جاتا تھا تو ہم ساتھ ہوتے تھے، وہ تو کوئی کام نہیں کرتا، گھر میں ہی ہوتا تھا 24 گھنٹے. تو 24 گھنٹے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے تھے، اور میں سمجھتی تھی کہ وہ کیا بات کس انٹینشن سے کر رہا ہے. اس لیے آخری دفعہ جانے سے میں نے اس کے ساتھ ریفیوز کر دیا، ورنہ میں آج دنیا میں نہیں ہوتی. میرا بھی بہت ایسا حشر کیا جاتا جو بیچاری نور کا کیا گیا. اچھا وشا، آپ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم عمران خان سے، جتنے بھی اعلیٰ حکام ہیں، ان سے کیا اپیل کرنا چاہتی ہیں اس پلیٹ فارم کے توسط سے؟ جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ جی ماریا، آپ نے ایک پلیٹ فارم دیا ہے اور بہت دفعہ آپ نے میری آواز کو اٹھانے میں میری مدد کی اس کیس میں. میں بس یہی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ پلیز کوئی اسپیشل فورسز کو انوالو کریں، کوئی طریقہ نکالیں اس کو اریسٹ کرنے کا. کیونکہ جب آپ لوگوں نے اریسٹ کرنا ہوتا ہے کسی ملزم کو واقعی میں صحیح انٹینشن سے، تو گاؤں سے بھی ڈھونڈ کے لے آتے ہیں، غار کے اندر بھی ڈھونڈ لیتے ہیں، زمین سے کھود کے بھی نکال لیتے ہیں. تو پھر نہ اریسٹ ہونے کی کوئی ظاہر وجہ مجھے سمجھ تو نہیں آ رہی ہے. بس اپیل ہے آپ سے کہ پلیز اس کیس کو سیریسلی لیجیے، کیونکہ خدا نہ کرے اگر مجھے بھی شاہزار جیسا ایک ملزم کامیاب ہو گیا کوئی نقصان پہنچانے میں، تو وہ لوگوں میں جو کچھ پرسنٹ امید رہ گئی ہے کہ شاید ابھی بھی ملک کے قانون میں کچھ جان ہے ہمارے، تو وہ اس ہوپ کو بھی لوز کر جائیں گے، اور شاید پھر کوئی عورت اس ملک میں اپنے آپ کو محفوظ محسوس نہیں کرے گی. کیونکہ جو چلا گیا اس سے شکایت تھی کہ اس نے اس سے پہلے ہمیں انفارم نہیں کیا، ہم کیسے بچاتے. اور اب اگر کوئی پہلے سے انفارم کر رہا ہے اور اس کو بھی نقصان پہنچانے میں اس کا جو ملزم ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، تو پھر ہوپ رکھنے کی اس سسٹم میں ہمارے پاس کوئی امید باقی نہیں رہے گی. پلیز لوگوں میں اس امید کو برقرار رکھنے کے لیے بہت اچھے انٹینشن کے ساتھ اور بہت اچھی ہوپ لے کے ہم نے آپ کو ووٹ کیا، عمران خان کو ووٹ کیا، اس گورنمنٹ کو ووٹ کیا. پلیز ہمارا ساتھ دیجیے اور ایٹ لیسٹ ہمیں پروٹیکشن اتنی پرووائڈ کیجیے کہ ملزم کو اپنی انویسٹیگیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد اریسٹ کیجیے اور ملزم کو سزا دیجیے، جو مظلوم ہے اس کو انصاف دیجیے. یہی اپیل کرنا چاہوں گی بس. بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھیں وشا ابو بکر. انہوں نے ساری چیزیں بتا دیں، اور جب سے وہ اپنی آواز بلند کر رہی ہیں میں کوشش کرتی ہوں کہ ان کو اپنے پروگرام میں لوں، بات کریں، وہ آپ کو بتائیں کہ ایک عورت جو کہ زندہ ہے وہ یہ بول رہی ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ میرے ساتھ بھی نور مقدم جیسا ہوگا. ایک انسان اپنا ڈر بتا رہا ہے، ثبوت بھی ہیں، چیزیں بھی ساری ساتھ رکھی جا رہی ہیں، پھر بھی ہم ہمیشہ اس چیز کو فوقیت دیتے ہیں کہ جو شخص اس دنیا میں نہیں ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو انصاف ملے. ہمیں یہاں پر بھی تھوڑی سی چیزیں ڈائیورٹ کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ زندہ ہیں اور ہمارے ساتھ کا، ہماری سپورٹ کی ان کو ضرورت ہے، ہم ان کے لیے آواز بلند کر سکتے ہیں، ان کو انصاف دلوا سکتے ہیں، ہمیں ان کے لیے بھی آواز اٹھانی چاہیے. یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے. معاشرے میں جو لوگ زندہ ہیں، جو لوگ انصاف کے حصول کے لیے تڑپ رہے ہیں، یا لوگ اپنی زندگیوں کے لیے عوام کو بتا رہے ہیں، اعلیٰ حکام سے بھیک مانگ رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کی سنوائی کریں. اور ہم بہت زیادہ پر امید ہیں کہ انشاءاللہ تعالی وشا کو ضرور انصاف ملے گا، اور جو اس کا ڈر ہے
وہ کبھی جو ہے صحیح ثابت نہ ہو پائے، اس کو جینا ہے اپنے لیے، اپنے بچے کے لیے، اور ہم اس پلیٹ فارم کی توسط سے اس کے لیے بہت ساری دعائیں کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ وشا ابوبکر کی آواز بنیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہے، کامنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے، اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے، اس کو پن کر دیا ہے، لیو لائک ماریا، جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں۔